बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, एक ही खानदान के 40 लोग शहीद हो गए, सैकड़ों शहादतें, लातदाद कारोबार, लोगों के जानवर, फसलें, दुकानें तबाह हो गई। वफाकी हुकूमत उस तरह मदद नहीं करी जिस तरह करनी चाहिए, लेकिन ये एक इतना बड़ा हादसा है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात की खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो ही आजकल चर्चे हैं, या तमगे देने के। तमगे किस बात के दिए जा रहे, काश ये साथ तफसील भी दे दी जाती थी, खुसूसन अगर सहाफ़ियों को, तो फिर वो भी सहाफ़ी नई नस्ल के लोग गैर जानिबदार होकर ईमानदारी से मेहनत करते कि इस खबर और इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बदौलत मिले। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सजाओं के अंबार लगे हुए हैं, सजाओं के अंबार लगे हुए हैं। 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल। तीसरी तरफ माफी मांगो। माफी हमेशा जुर्म की होती है, पहले जुर्म साबित करना होता है, इल्जाम की माफी नहीं होती। और दूसरा, हुकूमत कह रही है हमने तरीके इंसाफ को दावत दी है मुज़ाकरात की। नाज़रीन, अगर कोई किसी के घर में चोरी कर ले या किसी के साथ मिलकर चौकीदार की चोरी कर ले, तो घर का मालिक चोर के साथ मुज़ाकरात नहीं करता, पुलिस को रिकवरी के लिए कहता है और चोर को पकड़ के पहले लूटा हुआ माल बरामद किया जाता है, चोर की छितरोल की जाती है, उससे मुज़ाकरात नहीं होते, उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा ही बह रही है। दूसरी तरफ कल बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल, जो पाकिस्तान की सियासत में इतना लीडर कोई आजकल डिस्कस नहीं हुआ जितना जेल में बैठा शख्स, जिसकी एक ताज़ा तस्वीर, एक ताज़ा आवाज पूरी पाकिस्तान की कौम ने नहीं सुनी। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान, चारों सूबे इमरान खान के लिए, बानी पीटीआई के लिए हर रोज एहतजाज की एक दास्तान इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने तो कमाल कर दिया है। दूसरी तरफ नाजरीन, अवामी नेशनल पार्टी की दरख्वास्त पर बनाई गई कि मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन खत्म होना चाहिए, वहां नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है ऑपरेशन से लोगों के घरों में। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जमीयत उलमा इस्लाम ने अवामी नेशनल पार्टी के ये सियासी कैदियों को रिहा करें, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान के गैर एलानिया इत्तेहादी इरफान सदीकी, सेनेटर नैयर बुहारी पीपल्स पार्टी के, और फजल चौधरी, तारक फजल चौधरी एलामिये पर दस्तखत किए बगैर उठकर चले गए, कहते ये हमारा मुतालबा नहीं है। हाँ, मुल्क में इस्तेकाम हो, आपका मुतालबा कैसे है? चोरी का मैंडेट पकड़ा जाए तो फिर तो आपकी सारी सीटें गई, फिर से फुर गई, चिड़िया गई उड़। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो तो 26वीं तरमीम आपके पसंदीदा जज कैसे रह सकेंगे? आपको तो उठ के जाना चाहिए। लेकिन अहमद कासिम और तारक, मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर केपीके में होने वाले ऑपरेशन पर खदशात का इजहार किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल यानी कि 19 तारीख को बानी पीटीआई इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्हें जस्टिस बनना था, मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस, उन्हें रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, जिसमें एमएनए और सेनेटर्स को गैर मुबैना तौर पर रिश्वत दी गई। उनकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास 8 मई के 9 मुकदमात की तारीख है, समात है, जिसमें नोटिस जारी हो चुके हैं। आईनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके एविडेंस देखे तो इमरान खान की जमानत यकीनी है, मगर 8 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी सरफराज डोगर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15वें नंबर से लाहौर से ले जाके चीफ जस्टिस बनाए गए, उन्होंने अभी तक अल कादर केस का फैसला नहीं किया, अपील नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें पता है इस केस में कमजोर है और सजाएं खत्म करना ही पड़ेगी। जैसे तोशाखाना ठुस हुआ, साइफर ठुस हुआ, इद्दत केस खत्म हुआ, इस तरह ये केस भी अल कादर इतना कमजोर है कि उसका बेनिफिशरी इमरान खान एक पैनी का नहीं है, ना बुशरा बीबी, लेकिन उसको सजाएं सुनाई गई। तमगों की जो बंदर बांध बांटी गई, इतनी तो लूट सेल आज तक दुनिया में लंडा बाजार से लेके किसी भी जगह पे नहीं लगी। तमगे अगर साफियों को मिले, बाकी सियासत पॉलिटिशियनों को मिले, वो क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने फार्म 47 में आए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना होने के बावजूद
8 فروری کے الیکشن نے تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کو جتایا، لیکن پھر بھی آگے تمغے تو ان کو ملنا بنتا ہے، چاہے کوئی وزیر ہو، پوری وفاقی وزراء کو دے دیا اور صحافیوں کو کر دیا، تو کم سے کم ان کی خبریں انویسٹیگیشن بتانی چاہیے تاکہ آئندہ نہ آنے والی نسل۔ صحافی نثار عثمانی، اللہ جنت نصیب کرے، پی ایف یو کے صدر تھے، ڈان کے بیورو چیف تھے جب ڈان اخبار یہاں بیورو ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے صحافی لقمہ حرام نہیں کھاتا، اس کا کام ہے تحقیق اور حقائق جان کر سچ بولے، حکمرانوں کی مداح سرائی مراسیوں کا کام ہے، صحافیوں کا نہیں۔ صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، اسے حکمران نے ان کو جنرل ضیاء الحق نے بھی گرفتار کروایا تھا، لیکن ایسے صحافی آج کل نایاب ہیں۔ بہرحال جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید اچھا کام کرنے اور جھوٹے پہ لعنت ہو۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، اب میں نے بتایا کہ عمران خان کا اگر کیس لگتا ہے یہ یا افریدی صاحب کے ساتھ دوسرا بینچ، تو بیل یقینی ہے، لیکن یہ تو اب سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے بعد تو انصاف کے حصول تک جانا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے قریب جا کے بیٹھنا، وہ تو بندہ تپش سے ہی جل جاتا ہے۔ کیا عمران خان کو انصاف ملے گا؟ ایک طرف عمران خان کو دھمکیوں کے سلسلے جاری، عمران خان کے کیس 200 سے زیادہ سینچری کرنی، پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو اس نے ورلڈ کپ بھی جیتا، 3 شوکت خانم بھی بنائے، حکومت میں غلطیاں بھی ہوئی، اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن جس میں 200 سے زیادہ مقدمت کی ہے، لیکن جس نے 20 ماہ میں ہر قسم کا جبر، جو دنیا میں بدترین جبر ہو سکتا تھا، عمران خان اور اس کی بہنیں اور ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، اس کے باوجود نہیں ہوا۔ بہرحال ناظرین، انسداد دہشت گردی عدالت نے راحت بیکری چوک میں گاڑیوں جلانے کے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، سابق گورنر پنجاب کو مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی دفعہ 7/A کے تحت 10 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ اے ٹی سی کی دفعہ 21I کے تحت 10 سال قید، اے ٹی سی کی دفعہ 120B کے تحت 10 سال کی قید، اے ٹی سی کی دفعہ 505 کے تحت 5 سال 1 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اس میں گواہ یہ تھے کہ وہ ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا، مخبر وہ تھا جو چھٹی پر تھا، جنہوں نے قرآن پہ حلف دینا، جھوٹی گواہیوں پر بغیر کسی ثبوت کے سزائیں دینے والوں کو بھی یقیناً تمغات دینے چاہیے، اور ایسی انویسٹیگیشن کرنے والوں کو بھی دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ انسداد دہشت گردی سزا نے جتنی پنجاب میں سزائیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، کے پی کے بھی ہو، خیبر پختونخوا بھی ہو، بلوچستان بھی ہو، سب سے کم دہشت گردی اللہ کے کرم سے پنجاب میں اور باقی صوبوں میں اس سے زیادہ ہو، لیکن سب سے زیادہ سزائیں پولیس نے اور ججوں نے تفتیشیں دہشت گردیوں کو، یعنی کہ یاسمین راشد کو دہشت گرد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری جو ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں سزائیں سنائی گئی۔ لیکن کیا ان پولیس افسران کو، ان ججوں کو، ان انویسٹیگیشن افسران کو بلوچستان اور کے پی کے میں بھیج کے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا؟ حکومت کو تجویز ہے، لیکن فیصلہ کرے نہ کرے یہ حکومت کی مرضی۔ ناظرین، دوسری طرف انسداد دہشت گردی راحت بیکری چوک گاڑی جلانے مجرم حافظ محمد ارشد، بلال بشیر محمد، قاسم زین الحسن، علی حسن بھٹا، عائشہ علی بھٹا کو مجموعی طور پر 25 سال قید، 5,50,000 روپے جرمانے کی سزا۔ اے ٹی سی کی دفعہ 7/A کے تحت 10 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ۔ پی بی سی کی دفعہ 395 کے تحت 4 سال قید، 50,000 جرمانہ۔ ہاں، چیف جسٹس کی 24 لاکھ پینشن ہے، تو اتنے جرمانے تو بنتے ہیں سیاسی کارکنوں کو دہشت گردی کے نام پر، لیکن جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے انہیں سزائیں نہیں ہوتی۔ پی پی سی کی دفعہ 152 کے تحت 3 سال قید کی سزا، پی پی سی کی 345 کے تحت مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ انسداد بکری چوک میں ملزم شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ ملزم کو فوری طور پر رہا کرے اگر ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں۔ ملزمان نے اپنے بیانات میں جرم سے انکار کیا ہے۔ جج صاحب، وہ تو وکیلوں نے بھی جھوٹے بیانات دیے، ایک شخص 10 صفحہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کی سزا ہے کہ ایک وقوعے کی 10 FIR نہیں ہوتی۔ خیر، کچھ فیصلے جج سناتے ہیں، کچھ لکھے ہوئے پڑھے جاتے ہیں، بعض آئینی ماہرین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ پاکستان میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان میں اختلاف رائے کو جرم بنا دیا گیا ہے۔
علامہ اقبال نے کہا تھا گورے کو کالے پر، اقلیت کو اکثریت پر کسی کو نہیں افضلیت ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق چلائے گا۔ لیکن محبوبہ پاکستان میں جو جج انصاف کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر سٹار اعجاز اسحاق نے سپریم کورٹ سے انصاف مانگا، ہمیں رسا کیا، انہیں نہیں ملا۔ شہید ارشد شریف نے جج نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان میں عارف حمید بھٹی، عمران ریاض، صدیق جان، سمیع ابراہیم دیگر صحافی تھے، ان کا کیس 3 سال ہو گئے، نہیں سنا گیا۔ لیکن یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیول، عمر سے چیمہ جسے گردے فیل ہو گئے مار مار کے تشدد کے مبینہ، انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ایک شخص کی حکمرانی آئین پر حاوی ہو جائے، قانون کو پسپا کر دیا جائے، آئین کو پسپا کر دیا جائے، انسانی حقوق سلب کر دیے جائیں، انصاف کا جنازہ نکال دیا جائے، لوگوں کو سچ بولنے پر پابند سلاسل کیا جائے۔ شاکر امان ہمارے ایک دوست ہیں یا دوسرے ایک صحافی ہیں، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ اس کی بدقسمتی ہے کہ دوسری طرف ناظرین یہ دعوے، آج حسین حقانی نے ایک ٹویٹ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے غالباً 1976 میں کہا تھا پاکستان سے تیل نکل آیا ہے، 3 سال میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ سینکڑوں جتنے بھی 1947 کے بعد پاکستان حکمران ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے 1 سال مل جائے میں پاکستان کی تقدیر بدل جاؤں گا، لیکن تقدیر اس حکمران کی، اس حاکم وقت کے، خاندان تو اربوں خربوں کا مالک ہو جاتا ہے، بیرون ملک جائیداد ہو جاتی ہے، پاکستان میں جائیداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ملک کا ہر شخص مقروض سے مقروض ہوتا جاتا ہے، مہنگائی سے ایک وقت کا رزق بھی مشکل ہو گیا۔ تعلیم اور صحت تو خواب رہ گیا ہے پاکستانیوں کے لیے۔ چند خاندانوں نے قائد اعظم کا پاکستان ہم سے ختم چھین لی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ، ماضی میں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آج کل پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی، عمران خان جب تک جیل میں ہے ان کا پیار رہے گا، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو دھرتی کا ناسور اور سرے محل کا ڈاکو کہتے تھے۔ آج محبت کی وجہ ایک شخص ہے جو ان کے سیاست جو طاقت کے آگے جھکا نہیں، جو آئینی طور پر عدالتوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، لیکن عدالتوں کو ہی قید کر لیا جائے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف نہ ملے تو عام شہری اس ملک میں انصاف کی خواہش لیے دنیا سے رخصت تو ہو سکتا ہے، شاید زندہ رہنا نہیں۔ دوسری طرف ہمارے ایک دوست عطر کاظمی نے تمغات جو مل رہے ہیں ان کو کس میل پر کیا، انہوں نے کیا کہا، ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ عطر کاظمی سنو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں اور ابھی تک شر سے بچے ہوئے ہیں۔ شر سے سمجھتے گئے نا کس کی شر ہے آج کل؟ سنیے۔ سوشل میڈیا پہ دشنام تراشی کرتے ہیں، عمران خان کی وجہ سے آج ان کو قومی ٹی وی پہ لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو پوری دنیا میں جو خبریں لگتی ہیں ان کو سال کے اندر 2 تمغے دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پہ شخصیتیں بھی ہیں کہ سال کے اندر حکومت 2 تمغے دیتی ہے کیونکہ تم نے صبح سے شام تک بیٹھ کے عمران خان کو برا بلا کہنا ہے۔ میں عمر ظہور فاروق کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ناروے والا ہے جس کے اوپر ادھر کیس بھی تھا، اس کو دوسری دفعہ تمغہ مل گیا۔ تو یہ ساری عمران خان کی کرامات ہیں کہ جناب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ کوئی کدھر پہنچ گیا، کوئی کدھر پہنچ گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا چلایا رہا، پر اینڈ آف دا ڈے مسئلہ وہی ہے کہ نظام نہیں چل رہا، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کہ معافی مانگ لو تاکہ نظام آگے چلے۔ یعنی کہ عطر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو گالی دینی ہے، برا بلا کہنا ہے، انہیں سال میں 2 تمغے دیے گئے۔ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ صحافی ایک بہت اچھا پلر ہوتا تھا، لیکن مافیا نے اس کو بھی جکڑ لیا۔ ہر حکمران اپنی مرضی کو، اپنی ضد کو، اپنی خواہش کو، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے انتقام کو قانون اور انصاف بنا لیتا ہے، اور اسی لیے پاکستان آج بدحالی کا شکار ہے۔ عدلیہ اور صحافت 2 پلر تھے جنہیں زمین بوس کر دیا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف تمغے تو مل رہے ہیں یا سزائیں مل رہی ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے گا تمغے کن کو مل رہے ہیں، ان کا ماضی اور حال کیا ہے، اور سزائیں کن کو مل رہی ہیں، ان کا جرم کیا ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ عمران خان نہ جھکے گا، نہ بکے گا، نہ ڈرے گا۔ اب کیا کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ملک میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک پیج پھٹ گیا ہے، حکومت کی
نیندریں حرام ہو چکی ہیں. پیپلز اور پارٹی اور نون لیگ اس خوف کے مارے ایک طریقے پہ اکٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان باہر آ گیا تو نئے الیکشن کرانے پڑیں گے. نئے الیکشن میں بظاہر ایسا لگتا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو 10 سیٹیں بھی نہ مل سکے. یہ میرا خیال ہے، لیکن یہ آج تک ہے. کل حالات بدل جائیں. کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا قلعہ ہوتا تھا پنجاب، پورا ملک. کبھی نواز شریف کا بھی ووٹ بینک تھا، ہے ذوالفقار. لیکن عمران خان نے تو مقبولیت اور قبولیت کی عوام میں جو ریکارڈ قائم کیا اسے توڑنا بظاہر کسی کا ممکن نہیں آج تک. لیکن کل کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ جو عمران خان کو دھمکیاں دینے ہیں انہیں کی بہن علیمہ خان کی زبانی سنیں. یزیدی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے، آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل جائے. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ جو مرضی کر لیں، اس یزیدی نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا، اس فرعونیت کے نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا. اگر ساری زندگی بھی مجھے قید میں رکھیں میں تیار ہوں. کوئی قوم جب تک غلامی میں رہے گی اور ظلم برداشت کرتی رہے گی، یہ قوم کبھی نہ تو صرف ترقی نہیں کر سکتی، یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ اس میں پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف، آپ نے اس ناظرین قرآن پاک میں علیمہ خان ٹھیک کہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف، ظلم ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کرو یا دل سے برا جانو، کہیں بھی ظالم کی تعریف یا تائید کرنے کا حکم نہیں ہے. قوم کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، جہاں رول آف لا نہیں ہوتا، جہاں انسانی حقوق سے زیادہ حکمرانوں کی طاقت اور تکبر حاوی ہوتا ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ ملک ترقی نہیں کرتے. چند خاندان ترقی کرتے ہیں جو ملک میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. کاش کہ ہمارا اس ملک میں یہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے. ناظرین اینڈ پہ نہایت تکلیف دہ خبر ہے جو بار بار دیتا ہوں. شہر بانو ہے بچی سوشل میڈیا پہ. میری حکومت سے گزارش ہے خدا کے لیے اسے ٹیسٹ کیس بنائیں، اس سے ناانصافی نہ ہونے دیں. انہوں نے سیاست.com نے ان کا کلپ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تکلیف اور اذیت کے 90 دن. شہر بانو بچی کہہ رہی ہے تکلیف اور اذیت کے 90 دن. آج پورے 90 دن ہو گئے، میرے گھر کی بجلی بند ہے. ایکسین ایس ٹی اور مقامی جج ایک ہی بات کہتے ہیں، ہمیں اوپر سے حکم ہے. تقریباً 1 ماہ سے اپیلیں نیپرا میں پڑی ہیں، لیکن شاید اوپر والوں نے خود کو خدا ہی سمجھ لیا. نہیں بچے، میری دعا ہے کہ اگر آپ کے خلاف یہ انتقامی غلط کارروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے زبان زد عام ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو نجات دے. اوپر اللہ ہے اور سدا بادشاہی اللہ کے گھر ہے. کئی حکمرانوں کو شداد، فرعون، شاعران، کئی لوگوں کا انجام دنیا دیکھ چکی ہے. ظالم ہوتا ہے اور عبرتناک انجام ہوتا ہے. میڈیا صحافت کو ختم کر کے، سیاسی حقوق کو ختم کر کے، سول سوسائٹی کو ختم کر کے انصاف نہیں، افراتفری ہی اضافہ ہوگا. ہمارے دوست جو ARY میں جیو میں پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہم PUJ میں رہے تھے. ہم نے 77 دن مشرف کے خلاف لاہور میں جلوس نکالا. 77 جس میں نواز شریف بھی آئے، جب یہ ڈیل کر کے گئے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھی آئی، عمران خان بھی آئے، کاف لیگ کے علاوہ ساری لیڈر آتی ہے، اعتزاز احسن، منیر ملک، تمام وکلا، احسن مون، یہ سب آتے تھے. 77 دن لیکن کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، کسی کو نوکری سے نہیں نکالا گیا، حالانکہ وہ ضیاء مشرف کا دور تھا. آج تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو گفتگو میں اس دنوں تقریریں کرتا تھا. خیر، مدر عباس، میں PUJ کا صدر تھا. PFUJ کے صدر ہما علی شاہ تھے، ہمارے سید دوست بھائی، بڑے بھائی، اور مدر عباس سیکٹری جنرل تھے. وہ جیو میں آج کل پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا 8 فروری کو معافی کون مانگے گا؟ 8 فروری کو کیا ہوا تھا وہاں؟ تو مینڈیٹ کے ساتھ چیزیں جو مینڈیٹ کے ساتھ چیزیں ہوئی تھی، کیا اس کی کسی لیول پر معافی مانگے جائے گی؟ 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تھا. اگر 8 فروری کا آپ انصاف نہیں کرو گے تو لوگوں کا انصاف کے منہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھو، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی 76 میں اس نے کہا تھا، اس کے بعد سینکڑوں مرتبہ کہا. آپ کہتے ہیں معدنیات ہے پاکستان میں اربوں خربوں کی، وہ 2 صوبوں میں ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، دونوں میں 90% دہشت گردی ہے. خدا کے واسطے ان کو روکنے کے لیے بھی مہربانی کرے، ان پہ بھی تھوڑی سی نظر شرم کرے. اگر ملک میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی. ناظرین، امتیاز گل
سینئر تجزیہ نگار ہیں، اچھی شہرت کے حامل ہیں، انہوں نے کہا آپ کی باجوہ ڈاکٹرائن بھی تو تھی، وہ کہاں رہ گئی؟ فیض حمید کی جو مداح سرائی کی، اس کے کہنے پر تو کیا آج بھی اس پر قائم ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ آپ کو بقول مرد آہن تھے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ امتیاز گل صاحب نے کس کے بارے میں کہا میں یہ نہیں جانتا، لیکن امتیاز گل نپی تغلی باتیں کرتے ہیں۔ کل عمران خان کی رہائی ہوتی ہے یا اس کیس کو طاہری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن اشتہارات اور لفظی جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو اس بات پہ یقین نہ کرو۔ یاد رکھ لو، زندگی میں اقتدار طاقت آنی جانی ہے، ظالم وہ آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔